बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हिंदुस्तान में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें G20 ममालिक से कायदीन शरीक हो रहे हैं। बहुत सी इत्तलाआत जो वहाँ से आ रही हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तान अरब ममालिक के साथ, यूरोपी ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर मुआशी इक़्तिसादी मैदान में आगे जाना चाहता है। अगर हम देखें तो इस सारी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो शख्सियत सबसे ज़्यादा ज़राए अबलाग में भी और वैसे भी नुमायाँ रही, वो सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान हैं। अब मामला ये है कि अगर हिंदुस्तान की हुकूमत का रवैया वही रहता है जो रवैया उनका गुज़श्ता चंद सालों से है, अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ, और फिर जो दो पड़ोसी ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, उन पर जारहियत के हवाले से या उनके ख़िलाफ़ साजिशों के हवाले से, तो क्या ये जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बहुत सी बातें की गई हैं, ये आगे बढ़ेगी या रुक जाएगी? एक तो लाजमी बात है कि चाइना दुनिया की एक अहम हकीकत है जिसे किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या चाइना के साथ जो इस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल है, उस तनाजुर में भी हम देखें तो ये सारा जो इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हो रही है, इसको अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए, हिंदुस्तान को अपना जारहाना रवैया तर्क करना होगा। जिस तरह इसराइल के साथ फ़लस्तीन का मसला मुंसलिक है, इसी तरह हिंदुस्तान की जुल्म और बर्बरियत का शिकार मकबूजा कश्मीर की आवाम है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का नहीं है, ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आलमी मसला बन चुका है। ये मसला इस्लामी ताउन तंजीम OIC की करारदादों के मुताबिक आलमी मसला है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये आलमी तौर पर दुनिया के हर अमन पसंद का मसला है और हर मुसलमान का मसला है, ये दो जो मसाइल हैं, एक फ़लस्तीन और एक कश्मीर, ये पूरी उम्मत के मसाइल हैं, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि यूरोपी ममालिक हों, अमेरिका हो, बरतानिया हो, वहाँ पर किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर तो कोई छोटा सा मामला हो जाए तो इंसानी हकूक़ के ऊपर बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है इंसानों के साथ, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, क्रिश्चियनों के साथ, मसीहियों के साथ जो हो रहा है, निचली ज़ात के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, सिखों के साथ जो हो रहा है, क्या यूरोपी ममालिक, अमेरिका, बरतानिया अपने उन तमाम अक़दार और असूलों को जो वो दुनिया के सामने रखते हैं, उनको छोड़कर हिंदुस्तान के साथ ताउन में आगे बढ़ेंगे? और जो हिंदुस्तान का एक जारहाना रवैया पाकिस्तान के साथ है, क्या दुनिया उसको भी कबूल करेगी? ये वो चीज़ें हैं जिस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। मैं आज एक बार फिर वही बात कहना चाहता हूं जो मैं मुतअद्दिद बार आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूं कि पाकिस्तान तो खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान अगर अमन न चाहता होता तो अभिनंदन को चाय पिला के हम वापस ना भेजते। पाकिस्तान आलम इस्लाम की अजीम क़ुव्वत है, हम दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत हैं, एक मजबूत कौम और एक मजबूत फ़ौज रखते हैं। हम हिंदुस्तान की हर साजिश का जवाब हिंदुस्तान में भी दे सकते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया।
افغانستان میں بیٹھ کر پچھلے دور حکومت میں جو ہندوستان نے سازشیں کی وہ آج تک جاری ہیں۔ یہ درست ہے کہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد وہاں سے ہندوستانی جو اثر تھا وہ کم ہو گیا، جو ہندوستانی قونصلیٹ اور وہاں پر ثقافتی سینٹر، دہشت گردی کے مراکز تھے وہ بند ہو گئے، لیکن آج بھی پاکستان کے خلاف افغانستان میں جو یا پاکستان افغانستان سے درمیانے علاقے میں جو دہشت گرد ہیں ان کی سپورٹ ہندوستان کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً ہندوستان کبھی ایل او سی کی مخالفت جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، کبھی کوئی اور چیز کرتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں دیانتداری کے ساتھ، اور یہی بار بار ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہندوستان واقعی چاہتا ہے کہ یہ خطہ بھی ترقی کرے، دنیا میں بھی امن ہو، اس خطے میں بھی امن ہو اور آگے بڑھا جائے، تو پھر ہندوستان کو بات کرنی ہوگی اور مذاکرات کرنے ہوں گے، اور ان مذاکرات کا راستہ مقبوضہ کشمیر سے ہو کے جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میری جو ایک سوچ اور فکر ہے کہ اس اتنی بڑی کانفرنس کے بعد یا اس سے پہلے لازماً ہندوستان اور پاکستان تعلقات کے حوالے سے ہندوستان سے بات ہوئی ہوگی۔ پاکستان تو اپنا واضح موقف رکھتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہندوستان مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، لیکن مذاکرات کشمیر سے شروع ہوں گے۔ ہندوستان کو 5 اگست کی پوزیشن پہ واپس جانا ہوگا، عالمی قراردادوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کا سلسلہ ہے اسے ختم کرنا ہوگا، اس کی سرکاری سرپرستی بند کرنی ہوگی، پاکستان کے خلاف جو مہم جوئی ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ ہم تو کبھی بھی انکار نہیں کرتے کہ مذاکرات نہ ہوں۔ ماضی میں بھی مشرف صاحب کے دور میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر جب بات چیت کا معاملہ آیا، چاہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی تھی، تو پاکستان نے تو راہ فرار اختیار نہیں کیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی قوتیں اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہیں یا نہیں بھی کرنا چاہتی تو ہم ان سے کہتے ہیں کردار ادا کریں۔ بالخصوص آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بہت ساری توقعات جو ہیں وہ بستہ ہے پوری امت مسلمہ کی کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر سعودی عرب کے ساتھ۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو سعودی عرب وہاں مکہ اور مدینہ ہے، وہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے، اور ہمیشہ سعودی عرب نے مسلمان ہی نہیں انسانوں کو بھی اگر کہیں پر ضرورت پڑی ہے تو سعودی عرب نے آگے بڑھ کر مدد کی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی سعودی عرب کے پاس ہے، تو اگر اس میں امیر محمد بن سلمان، جنہوں نے آپ دیکھیں نا کہ روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں، قیدی چھڑائے ہیں وہاں سے، ایک جدہ میں میٹنگ کی ہے اسی حوالے سے۔ ایران کے ساتھ آپ دیکھیں تعلقات کی بحالی میں پھر عربوں کے آپس کے جو معاملات خواہ وہ بحرین قطر کے ہوں یا امارات قطر کے ہوں یا مصر، اس میں بھی ایک بڑا کردار ادا کیا ہے امیر محمد بن سلمان نے، اور اسی لیے ان کو عرب دنیا اسلامی دنیا قائد السلام کہہ رہی ہے، امن کا قائد۔ تو اگر وہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کا کردار یہ یاد رکھیے، یہ میں آپ کو ایک بات بڑی اہم بتا دوں کہ سعودی عرب کا موقف آج بھی وہی ہے جو پاکستان کا ہے کشمیر کے مسئلے پر۔ سعودی عرب کو مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم کا درد اتنا ہی محسوس ہوتا ہے جتنا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا راستہ نکالا جائے یا ایسا راستہ نکلے کہ جس سے ہندوستان 5 اگست کے اپنے قدم کو واپس لے، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے، کشمیر سے آغاز کرے، پھر آگے بھی جایا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور خطے کے اندر ٹینشن باقی رہتی ہے، خطے کے اندر تصادم کی کیفیت باقی رہتی ہے،
تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کچھ ہے یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ایک طرف چین کے ساتھ جھگڑا ہے، دوسری طرف پاکستان کے ساتھ جھگڑا ہے، اپنے ارد گرد ممالک کے ساتھ جھگڑا ہے، اور تیسری طرف یہ بات بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور جو ظلم و ستم ہے وہ بھی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہندوستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور بڑی قوتوں کو بھی، G20 ممالک کو بھی، اسلامی دنیا کو بھی، کہ عالمی امن کے لیے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر توجہ دی جائے، اور اگر یہ نہیں دی جاتی تو پھر مصائب اور مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ ابھی دیکھیے ایک روٹ جو ہے بنایا گیا، جس کا ابھی MOU سائن ہوا ہے، اعلان ہوا ہے کہ ہندوستان سے یورپ تک ٹرین یا آپ کہہ لیں روڈ بنایا جائے گا، تجارت بڑھائی جائے گی۔ تو وہ راستہ کیا ہے؟ عرب ممالک تک اور یورپ تک، وہ تو پاکستان سے ہی جائے گا یا سمندر سے جائے گا۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی بھی ہیں، کرنے کی بھی ہیں، اور اس کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں خود پاکستان کو بھی اب موجودہ صورتحال میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک عالمی کمپین اور مہم شروع کرنی چاہیے، اور دنیا اسلام سے بھی بات کرنی چاہیے، اور عالمی دنیا سے بھی بات کرنی چاہیے، تاکہ یہ وقت ہے کہ جب مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسئلہ فلسطین ہے، اس کے اوپر بہت محنت کی ہے سعودی عرب کی قیادت نے، اور مسلسل سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کا فلسطین کے مسئلے پر موقف ایک ہے، جس طرح کشمیر کے مسئلے پر ایک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں ایشو اگر حل ہو جاتے ہیں تو دنیا میں امن بھی آ جائے گا، اور مسلمان مظلوم مقہور جو بیچارے اس وقت خواہ وہ اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، خواہ وہ ہندوستان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کے اوپر سے بھی یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو، اور پاکستان تو ہمیشہ تیار ہے، پاکستان تو کہتا ہے آئیں ٹیبل پہ بیٹھے، پاکستان تو جا رہے نہیں ہے، نہ کبھی پاکستان نے جا رہیت کی ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کو، اس سلسلے کو جو ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اسی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب جو ہے، انہوں نے بزنس مینوں سے ملاقات کی، اور اس کے بعد کچھ اقدامات کا اعلان ہوا۔ اقدامات تو نگران حکومت نے ہی اعلان کیا، ہمارے وزیر جو داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، اور باقی حضرات نے، ہمارے وزیر اطلاعات ہیں سولنگی صاحب۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن میں 33 روپے ڈالر نیچے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کی بات کی جائے تو نظام ٹھیک ہو سکتا۔ صرف جرم کرنے والے کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں کٹہرے میں لایا جاؤں گا۔ آپ دیکھ لیجئے، چینی کا دیکھ لیں۔ اب ایک وکلاء کنونشن ہوا، اس میں یہ سوال کیا گیا کہ آرمی چیف کیوں ملے تاجروں سے؟ تو بھئی جب پولیٹیکل قیادت کا جو کام تھا وہ کام نہیں ہوا تو کیا ملک کو جلنے دے، لوگوں کو بھوکا مرنے دے، ذخیرہ اندوزوں کو ان کا کھیل کھیلنے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی ملک کا جو دفاع ہوتا ہے وہ اس کی اکانومی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ سوویت یونین دیکھ لیجئے، لیبیا دیکھ لیجئے۔ لہذا جہاں پر ملک کا دفاع ضروری ہے وہاں ملک کے اندر داخلی استحکام اور معاشی استحکام بھی ضروری ہے۔
اور ابھی تو صرف زبانی اقدامات کا کہا گیا ہے، اگر عملی اقدامات شروع ہو گئے تو پھر کہاں سے کہاں بات جائے گی۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس طرف ذخیرہ اندوزوں کو بلا وجہ سٹاک کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، منی ایکسچینجر کو، منی لانڈرنگ کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک تو لوگوں کا حق مار رہے ہیں، ایک قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دوسرا اب ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا جس کے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ مجرمین جو خصوصاً روزمرہ کی اشیاء کو مہنگا کرتے ہیں، اناج کو مہنگا کرتے ہیں، سٹاک کرتے ہیں، وہ ضرور کٹہرے میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔